बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। NA 122 लाहौर का हल्का NA 122 इंतखाबी मार्का, जो कि इस पे बाई इलेक्शन 11 अक्टूबर को होने वाला है। ये ज़िंदगी मौत का मसला क्यों बन गया है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। इतनी बड़ी बड़ी बातें, इस तरह का माहौल बन गया है कि जिस तरह वाकई कोई जनरल इलेक्शन का एक हल्का है जिसके अंदर ये इंतखाब हो रहा है। दोनों जमातें इसको इतनी अहमियत क्यों दे रही हैं? किसी एक की जीत या किसी एक की हार उस पर्टिकुलर पार्टी के लिए क्या मानी रखेगी? मुस्लिम लीग नून अगर जीतती है तो क्या हासिल करेगी, और अगर हारती है तो क्या खो देगी? इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या हासिल करेगी अगर वो ये सीट जीत जाती है, और क्या खो देगी कि अगर वो ये सीट लूज करते हैं? इस हवाले से बात होगी। इलेक्शन कमीशन ने रिसेंटली जिस तरह से किसान पैकेज के ऊपर उसकी इम्प्लीमेंटेशन को रोका, उस हवाले से भी बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून जो कि हुक्मरान जमात है उसको उस पर एहतजाज है, उन्होंने एहतजाज किया है, एतराज़ भी है, उस हवाले से भी बात करेंगे। और आगे चल के मज़ीद कुछ इशूज़ हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। नज़ीम साहब, NA 122 बड़ा मामला जैसे तगड़ा सज गया है, तो मेरे ख्याल में अभी हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे इमरान खान साहब की तकरीर, बड़ी धुआंधार तकरीर की। उन्होंने फिर अपने एक जैसे कहते हैं ना कैंपेन को बड़ा बढ़ावा दिया। मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ख्वाजा साद रफीक साहब। जरा ख्वाजा साहब से बात कर दी जाए, क्योंकि इमरान खान साहब का कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने इस दफ़ा बड़ी प्लानिंग की हुई है, फिर कुछ धांधली की। तो मैं ख्वाजा साहब से पूछ लेता हूँ। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। ख्वाजा साहब, सुना है बड़ी बड़ी आपने तैयारी की हुई है ख़वातीन पोलिंग स्टेशन के अंदर धांधली करने की, तो जरा बताएं ना कैसे धांधली करेंगे आप? मुनीब साहब, ये ख़वातीन पोलिंग स्टेशन पे उसको कैप्चर करना और उसके आने वालों की बेइज्जती करना और हाथ पकड़ पकड़ के औरतों से स्टैम्प करवाना, ये PTI का पूरा इम्तियाज है। और मैं ये भुगत चुका हूँ NA 125 के इलेक्शन में अच्छी तरह। तो इमरान खान साहब जो करने जा रहे हैं, जो करवाने जा रहे हैं, उसका जिक्र करके तो उस इल्जाम हम पे पेशगी आयद करना चाहते हैं। अच्छा, अब ये बताइए, वो कह रहे थे कि आप क्योंकि मुस्लिम लीग नून वो बकौल उनके धांधली की चैंपियन है, वो कहते हैं कि इस दफ़ा वो अपने लोगों को जो 5-5, 6-6 मोटरसाइकिल्स हैं, वो थैलों वाली जो गाड़ी होगी जिसमें वोट होंगे, उनके पीछे वो मोटरसाइकिल्स लगाएंगे ताकि आप जो काम करते हैं ड्यूरिंग वो सफ़र के दौरान ट्रांजिट में वो ना कर सकें। तो क्या मुस्लिम लीग नून भी फिर अपने को मोटरसाइकिल साथ लगाएगी कि कुछ दूसरी तरफ से ना हो जाए? मैं आपको मजे की बात बताऊं कि जिन साहब को टिकट मिला हुआ है अय्याज सादर के मुकाबले में जी, ये साहब होते थे काफ लीग के सूबाई वजीर। आप उनका नाम तो ले लेना, आप नाम भी मुझे जरूरत नहीं है नाम लेने की। तो ये साहब जो थे ये थैले भरने के माहिर थे और हमारी क़यादत एग्जाइल में थी। और 4 बाई इलेक्शन मैंने लाहौर में, मैं PMLN का जनरल सेक्रेटरी था पंजाब का, लड़े थे। शाम को हम जीत जाते थे और उसके बाद ये थैलों पे ठप्पे लगवा के पुलिस की कस्टडी के अंदर जाते थे। मुझे अच्छी तरह वो इलेक्शन याद है। तो इनके अपने साथ धांधली के चैंपियन मौजूद है। हम तो काम करते हैं, काम करके वोट लेते हैं। ख्वाजा साहब, एक बात जिसका थोड़ा सा ताल्लुक एक तारीखी दिन से भी है। आपका जिस दिन NA 125 का इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने आपके खिलाफ फैसला दिया, आपका जो इमीडिएट रिएक्शन था आपका था कि पार्टी फैसला करेगी, लेकिन आपका दिल ये था कि आप अवाम में जाएं और री इलेक्शन हो। पार्टी ने फैसला किया कि नहीं जी, इसको कंटेस्ट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। क्या वजह है कि पार्टी ने NA 122 में क्यों फैसला कर लिया था और NA 154 में शुरू में क्यों फैसला कर लिया था कि वो इलेक्शन में जाएंगे और कंटेस्ट नहीं करेंगे? तो आपके साथ कोई खास मोहब्बत है पार्टी को कि वो आपको असेंबली में रखना चाहती है, या कोई और मामला है? देखें जी, मोहब्बत तो खास है। अब मैं कहूँ कि मेरी और पार्टी की खास मोहब्बत नहीं है तो ये तो ठीक नहीं होगा। लेकिन सच्ची बात यह है कि मैं मुल्क से बाहर था, बल्कि फ्रांस में था जब पीछे ये फैसला हुआ है। और जब मैंने दरखास्त की मुझे इलेक्शन लड़ने दें, तो सारी क़यादत का मुतफिक का फैसला था कि कानून में प्रोविजन मौजूद है और ये एक 40,000 की लीड है तुम्हारी, और ये जो रोपा 74 है उसकी वायलेशन है ये ट्रिब्यूनल का फैसला, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं। सो जब आपने फैसला किया, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान में होता तो एक वोट जो मेरा पार्टी में है वो मैं ये वोट कास्ट करता कि आप इलेक्शन की बजाय अय्याज सादिक साहब के लिए भी इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जाएं कि आइंदा ये तकलीफ आएगी PTI PPP समेत तमाम जमातों को कि जिसके ट्रिब्यूनल का फैसला आएगा वो सुप्रीम कोर्ट में जाने के काबिल नहीं रहेगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन नहीं रखना तो फिर इसको खत्म कर दे कानून के अंदर से। ख्वाजा साहब, आप इमरान खान साहब को यू टर्न की सियासत का बादशाह कहते हैं, तो यू टर्न तो वैसे मुस्लिम लीग नून में बड़े लेती है। आप देखें NA 154 में बढ़क लगा दी कि हम दोनों हलकों में अवाम के पास जाएंगे।
اینڈ میں جا کے آپ نے اسٹے آرڈر لے لیا آپ کی جماعت نے اور آپ کے کینڈیڈیٹ ادھر سے چلے گئے, ریسٹور ہو گئے بہرحال, تو یہ فیصلہ کیوں کیا؟ تاثر یہ ملا کہ جی کیونکہ آپ کو ہار نظر آ رہی تھی این 154 میں, اس لیے آپ نے اسٹے آرڈر لے لیا سپریم کورٹ سے. اچھا جی, گزارش یہ ہے, میں نے تو اخبار میں پڑھا ہے اور بڑا کلیئرلی پڑھا ہے کہ عدالت عظمیٰ نے جب جہانگیر ترین صاحب کے وکیل سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو تیار ہی نہیں ہوں کیس کا دفاع کرنے کے لیے, جس کا واضح مطلب تھا کہ آپ اسٹے آرڈر دے دیں. یہ وائس ورسا ہے. ترین صاحب سن آف سوائل نہیں ہے وہاں پہ, ان کا وہاں ہے ہی کچھ نہیں سوائے دولت کے. اور جو بلوچ صاحب ہیں وہ تو ہمیں ہرا کے جیتے تھے, ہم تیسرے نمبر پہ تھے, ترین صاحب دوسرے نمبر پہ تھے. وہ لوگوں کے ساتھ جیتے مرتے ہیں, خوشیاں غمیاں بانٹتے ہیں, تو انہیں تو ٹکٹ کی ادروائز بھی ضرورت نہیں ہوتی. یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں, لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے. خواجہ صاحب بغیر مانگے تو کسی کو اسٹے نہیں ملتا نا. مسلم لیگ نون گئی تھی اگر 154 میں سپریم کورٹ میں, نہ لگاتے اسٹے کی درخواست, خالی یہ کنٹیسٹ کر لیتے کہ ان کی نااہلی ختم کی جائے, بغیر مانگے تو نہیں ملا نا. صدیق خان بلوچ صاحب کا یہ day one سے موقف تھا کہ میری جس ڈگری کو جعلی ٹریبیونل نے قرار دیا اسے ہائر ایجوکیشن کمیشن اور ہائی کورٹ جسٹیفائی کر چکا ہے اور ٹریبیونل کا فیصلہ بائسڈ ہے. تو وہ اس جماعتی فیصلے کے ساتھ کچھ اتفاق بھی نہیں کر رہے تھے, حالانکہ ان کے بیٹے کو ٹکٹ دیا گیا تھا. تو آپ کو لوگوں کے جذبات کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے کیونکہ جماعتیں انسانوں پر ہی مشتمل ہوتی ہیں. خواجہ صاحب میں نجم صاحب کے پاس بھی آپ کے لیے بڑے آڑے ٹیڑے سوال ہیں, میرے تو بڑے معصوم سے سوال ہوتے ہیں. نجم صاحب ضرور سوال کریں گے جناب. نہیں گل ہوئی ہے نا کہ ہم بھی مدعی ہیں نجم سیٹھی صاحب کی طور وزارت اعلیٰ کی ضرورت سے زیادہ امپارشل تھی, ہمیں مروا دیا ان کی امپارشلٹی نے. بات یہ ہے نا, وہ آپ ان کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا تو آپ مک لو نا, مجھے صرف یہ بتا دیں کہ این 122 کا آج مجھے پلس بتا دیں. جو یہ سروے آ رہے تھے یہ تو 15 دن پہلے کی بات تھی نا, آج کیا کہتی ہے؟ کیونکہ تاثر یہ بھی ہے کہ شاید مسلم لیگ نون کی پوزیشن ضرور درست ہوگی, اسٹرانگ ہوگی, لیکن جو کینڈیڈیٹ ہے آج صادق صاحب کیونکہ اسپیکر تھے حلقے میں نہیں آ سکے, شاید ان کی پوزیشن اتنی اسٹرانگ نہیں ہے جو 2013 میں تھی. نہیں جی, میں اس کے برعکس سمجھتا ہوں. بات یہ ہے کہ لاہور جو ہے یہ ایک فیصلہ کرتا ہے اور ایک ویو لاہور شہر میں چلتی ہے, اور لاہور شہر شخصیت کو ضرور دیکھتا ہے لیکن جماعت لیڈرشپ اور ان کے پروگرام کو ضرور دیکھتا ہے. تو جس امیچیور پالیٹکس کا مظاہرہ عمران خان نے 2013 کے انتخابات کے بعد مسلسل کیا ہے, اور انہوں نے جمہوریت پر رقیق حملے کیے ہیں اور الزام تراشی اور بہتان کی سیاست کی ہے, کوئی ایک الزام اور بہتان بھی وہ کسی بھی شخص پر یا جماعت پر ثابت نہیں کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پڑھے لکھے لوگوں کا حلقہ, ان کا ووٹ جو ہے وہ گرا ہے, نیچے آیا ہے. اور پھر جو امیدوار انہوں نے دیا ہے یاز صاحب کے مقابلے میں, وہ بھی ایک نان سٹارٹر ہیں, اور میرا خیال ہے کہ وہ کھمبوں پر اور درختوں پر الیکشن لڑ رہے ہیں. میں نے آج بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا ہے کہ وہ نوٹوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور ہم ووٹوں سے. ٹھیک نجم صاحب. خواجہ صاحب آپ نے پھر میرے پہ الزام لگا دیا. میں تو بڑا ناراض ہوں آپ سے. آج میں ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں آپ کی جو غیر جانبداری تھی اس نے ہمیں اتنا نقصان پہنچایا, اتنی زیادتی این 125 کے الیکشن میں ہوئی. آپ نے تھانے دار تک ہر آدمی بدل دیا اوپر سے نیچے تک, اور ملا یہ کہ آپ پر بھی الزام لگا اور ہم آپ سے الگ ناراض ہیں. بات یہ ہے خواجہ صاحب کہ میں حیران اس بات سے ہوں کہ 1.5 سال سے عمران خان میرے پہ الزام لگاتا رہا ہے کہ میں نے آپ کی مدد کی. 1.5 سال سے آپ مجھے گالیاں دے رہے تھے کہ آپ نے ہمارے خلاف یہ کیا وہ کیا. اب عمران خان صاحب نے تو معافی مانگی تو نہیں ہے, مگر یہ تسلیم کر لیا ہے کہ وہ تو ایک سیاسی بیان تھا, اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی. مگر آپ ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے. وہ اس لیے نجم بھائی کہ آپ نے, میں جو بات انفیکٹ کہنا چاہتا ہوں, آپ نے بطور وزیر اعلیٰ ایک تھانے دار سے چیف سیکرٹری تک ہر شخص کو بدلا. آپ نے اچھا کیا, وہ تو میں اور ٹون میں بات کر رہا تھا. اور ایک بار میں نے شکایت کرنے کے لیے آپ کو کال کی, آپ کی مجھے واپسی کال نہیں آئی, اور الزام مجھ پر یہ ہے کہ آپ کی مدد سے ہم جیتے ہیں. یہ کس قسم کا الزام ہے مجھے بتائیں. نہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ, میں تو خود ہی اس وقت فون کسی کے نہیں لے رہا تھا. بہرحال آپ کو ایک قسم کا تو فائدہ بھی ہو گیا نا کہ جب عمران خان صاحب کے الزام غلط نکلے اور جوڈیشل کمیشن میں بھی غلطی تسلیم کرنی پڑی, تو اب آپ دندنا سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان غلط تھا, ہم صحیح تھے, اور سیٹھی کی نیوٹریلٹی یا ہماری نیگیٹیوٹی کے باوجود ہم جیتے ہیں. تو دیر آیا درست ہی آیا نا. پھر یہ ٹھیک ہے, ظاہر ہے جھوٹ کے جو ہے وہ پاؤں نہیں ہوتے, اور ایک دن جو ہے وہ جھوٹ ایکسپوز ہو جاتا ہے. اب میرا بس ایک سوال ہے خیر صاحب, یہ جو الیکشن کمیشن نے فارمرز پیکج جو پرائم منسٹر صاحب کا ہے اس کے اوپر سٹے دے دی ہے, آپ کا اس کے اوپر جا رہے ہیں عدالت میں اس کو چیلنج کرنے کے لیے یا نہیں؟
جی ہاں، پرویز رشید صاحب یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہم عدالت سے رجوع کریں گے اور ہمارا یہ بالکل موقف ہے، اور میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ بدقسمتی سے عمران خان صاحب کو یہ عادت بد ہے کہ وہ اداروں کو دباؤ میں لاتے ہیں، اور وہ الیکشن کمیشن کو کسی حد تک دباؤ میں لانے میں کامیاب ہوئے ہیں، جس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ وہ کسان پیکج جس کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں، پاکستان کی زراعت سے تعلق ہے، ایک عام کسان سے تعلق ہے، اس کو بھی انہوں نے رکوایا، جس سے ملک کو اتنا ہی نقصان ایک بار پھر ہوگا جیسے پاک جان اکنامک کوریڈور ڈیلے ہوا تھا عمران کی احتجاجی دھرنا سیاست کی تھا۔ خالد صاحب مگر یہ کیا یہ آپ جائیں گے اسٹے لیں گے اس کے خلاف، یا کیونکہ ابھی دن کتنے رہ گئے ہیں اس الیکشن میں؟ 6-7 دن تو رہ گئے ہیں، اب اس وقت کیا ضرورت ہے عدالت میں جانے بھی؟ ٹھیک ہے کٹ، جیسے وہ پنجابی کہتے ہیں کوڑا کوٹ کرو۔ سیٹھی صاحب مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا ہے کیونکہ پرویز رشید صاحب لا منسٹر ہیں، لیکن یہ 31 اکتوبر کو تو لوکل باڈیز کا الیکشن بھی ہے پورے پنجاب میں، صحیح ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے جانا تو پڑے گا ورنہ نقصان ہوگا، کیونکہ فصل اور موسم جو ہے وہ ضمنی انتخابات یا بلدیاتی انتخابات کا انتظار نہیں کرتے۔ مگر یہ کسان تحریک جو ہے جن کی یہ ڈیمانڈز تھے، وہ تو اگر آپ کا یہ ہو گیا ہے تو وہ تو لانگ مارچ کرنے والے ہیں سیالکوٹ سے اسلام آباد تک، انہوں نے تو اعلان بھی کر دیا ہے کہ آپ اگر پیکج یہ نہیں ہوگا تو ہم لانگ مارچ کریں گے۔ تو ایک طرف آپ کو ای سی پی روک رہی ہے، دوسری طرف کسان آپ کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں، تو یہ کیا کس قسم کی صورتحال ہے یہ سر بات یہ ہے کہ ایک تو عمران خان کو ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، وہ ایک صوبے کے حکمران ہے، میرے اپوزیشن لیڈر تو نہیں ہے، لیکن جب وہ اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ سیاست کرتے ہیں ذاتی مفاد کے لیے، قومی مفاد کو نظر انداز کرتے ہیں، تو ظاہر ہے حکومت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس سے بسا اوقات ریاست کا نقصان ہوتا ہے، سیاسی نقصان نہیں ہو رہا، یہ ریاست کا نقصان ہے، اس پہ عمران کو عقل کرنی چاہیے اور وڈرا کرنا چاہیے، اور الیکشن کمیشن کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ وہ ان کی آلریڈی الیکشن کمیشن سے میں تو بالکل مطمئن نہیں ہوں، ان کی غلطیوں کی، ان کی عدم تربیت کی سزا ہم پا رہے ہیں، اور اگر وہ یہی رویہ اختیار کریں گے تو ہمارے بھی اعتراضات اور تحفظات جو ہیں وہ پھر موجود ہیں۔ اچھا خواجہ صاحب، ایک ندیم صاحب نے بات کر لی، ایک بات میں آپ نے غالباً عید کے تیسرے روز 27 سپٹمبر کو کچھ کہا تھا، آپ کو تو یاد ہوگا آپ نے کیا کہا، لیکن ہمارے ناظرین کو پتہ نہیں، ایک چھوٹا سا کلپ ہے، میں وہ سنوانا چاہوں گا اور میں پوچھنا چاہوں گا آپ اشارہ کہاں کر رہے تھے، یہ ذرا کلپ سنیے۔ پچھلے چند ماہ سے مسلسل منتخب جمہوری حکومت کو کام کرنے سے روکا جا رہا ہے مسلسل، اور اس کھیل کا آغاز دھرنوں سے کیا گیا، ایک مسلسل کھیل کھیلا جا رہا ہے منتخب لوگوں کو متون کرنے کا، ان کو رسوا اور بدنام کرنے کا، اور یہ شاید ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ منتخب لوگ جو ہیں وہ ڈیلیور نہیں کرتے۔ تو اگر ہم ڈیلیور نہیں کرتے تو ڈیلیور کون کرتا ہے پھر؟ یہ جن کا کام ہے وہی کریں گے، اور پوری دنیا میں یہ کام جمہوری طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی جمہوریت میں بے پناہ ریفارمز ہونے والی ہیں، کیونکہ یہاں جمہوریت چل نہیں سکی، یہ چلنے نہیں دی گئی، چنانچہ آج جمہوریت کا جو ماڈل ہمارے سامنے ہے یہ مکمل ماڈل نہیں ہے، اور اس میں جماعتوں کے اندر بھی ریفارمز ہونی ہے اور ملک کے اندر بھی ریفارمز ہونی ہے۔ سیاسی جماعتوں کو صحیح معنوں میں سیاسی جماعتیں بننا ہے، جو میرے خیال میں ابھی نہیں بنی ہیں، انہیں بننا ہے، اور یہ ہمیں کہہ دینا چاہیے اور اسے چھپانا نہیں چاہیے۔ خالد صاحب سوال ہے وہ کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی کچھ دن پہلے وہ کنونشن سینٹر میں جب وہ کسانوں کو ایڈریس کر رہے تھے تو انہوں نے بھی کچھ اس قسم کی بات کی تھی کہ وہ لوگ وہ یہ چاہتے ہیں، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، نام نہیں لیا پرائم منسٹر صاحب نے، میرے کرتے رہ گئے۔ آپ بھی ابھی اشارے ہی کر رہے ہیں، اس سے پہلے آپ نے بات کی کہ جی عمران خان جو ہے وہ دھرنا کرتا رہا ہی ہو، اب آپ نے عمران خان کا تو نام نہیں لیا، مگر آپ بھی اسی قسم کی بات کر رہے ہیں، وہ لوگ، ان لوگ، تو مسئلہ کیا ہے خالد صاحب؟ نجم صاحب، ایک تو یہ میری کانسٹیچوئنسی ہے جہاں میں نے بات کی ہے، میرے پاس ٹی وی کی سکرین نہیں ہے، اور میرا روز سخن جو ہے وہ 2-3 سائٹس پر ہے۔ ایک تو یہ عمران خان کی امیچور پالیٹکس، جس نے پاکستان میں نوزائیدہ جمہوریت کو ہلانے کی اور اس میں دراڑیں ڈالنے کی اور اس کو نظام کو بگاڑنے کی پوری کوشش کی ہے۔ دھرنا 1 ناکام ہوا پارلیمنٹ کے اتحاد سے، دھرنا 2 سپریم کورٹ میں جا کے جوڈیشل کمیشن میں ایکسپوز ہوا، دھرنا 3 جو ہے وہ اب جاری ہے۔
दूसरी बात यह है कि मैं इस पे क्लियर हूं कि धरने के जो सांप थे वो कुछ मरे हैं, कुछ अधमोए हुए हैं, लेकिन अभी ये काम खत्म नहीं हुआ। तीसरी बात है, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बात करूंगा, वो मीडिया का हिस्सा जो अरबपति सेठों के कब्जे में है, जहां प्रोफेशनल जर्नलिस्ट नहीं है, या वो मीडिया के अदारे जिसके मालिकान जो है वो कोई सनतकार था और कोई काम करता था और अब वो मीडिया हाउसेस के मालिक है, या वो एंकर्स जिन्होंने कभी अखबार में रिपोर्टिंग नहीं की और कभी उन्होंने प्रिंट मीडिया में कोई काम नहीं किया, 50-50 लाख तनख्वाह लेते हैं और रात को दुकान खोल के वो लोगों को मुल्क और कौम से और पॉलिटिशियन और जमहूरियत से मायूस करते हैं। हमारे पास टीवी की स्क्रीन नहीं है, सो जो कुछ ये किया जाएगा हम अपने हलकों में जलसे में माइक पे खड़े होकर उसका मुकाबला करेंगे। थैंक यू खान साहब। थैंक यू। ख्वाजा साद रफीक साहब हमारे साथ मौजूद थे। ख्वाजा साहब ने जो कहा, अभी बहुत सी बातें ऐसे हैं जो N122 के हवाले से हमने डिस्कस करनी है। ख्वाजा साहब ने जो बातें की, जो जवाबात दिए, कितने कन्विंसिंग थे। एक ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। N122 इंतखाबी मार्का है। बाई इलेक्शन होने जा रहा है 11 अक्टूबर को, और जो दो बड़े तगड़े पार्टीज आमने सामने हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझ रही है कि वो ये रिक्लेम करेंगे। नजम साहब, ये जिंदगी मौत का मसला क्यों बना हुआ है? यहाँ तो मतलब माहौल ऐसा है कि जैसे मतलब जनरल इलेक्शन हो रहा हो। नहीं, ये जिंदगी मौत इसलिए है क्योंकि इमरान खान साहब ने ये जो 4 सीटें जिसमें से ये एक सीट है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया था कि ये 4 सीटें अगर वो प्रूव कर सकते हैं कि इनमें रिगिंग हुई, तो उनका प्लान ये था कि इससे फिर वो जनरलाइज करके कहें कि देखिए जी हमने सिर्फ 4 चुनी और 4 में ये सूरत हाल निकली, तो बाकी सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ वो सही हैं, इसलिए अब इनकी छुट्टी कराई जाए, नए इलेक्शन कराए जाए। तो इनका एक पैग था 4 सीटों का। मुझे याद है कि ये बहस हमारी हुई थी और मेरा मौक़िफ़ उस वक़्त ये था कि मुस्लिम लीग को चाहिए कि ये 4 सीटें जो है, इतना शोर पड़ा हुआ है, तो ये खुद आगे बढ़ के कहें चलो जी चेक करवा लो, और अगर कोई इश्यू है फिर से लड़ लेते हैं ताकि ये ख़त्म हो बात। मगर नून वाले ये कहते थे कि नहीं सेठी साहब, ये बात ख़त्म नहीं होनी, क्योंकि ये बात 4 सीटों की नहीं है, इसके पीछे कोई साजिश है और ये सिर्फ इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, उस वक्त तो मैं सरप्राइज था कि यार इतनी बड़ी कोई साजिश है, मगर बाद में पता चला कि साजिश थी। धरने जैसे ख्वाजा साहब ने कहा, पहला धरना, दूसरा धरना और अब ये तीसरा धरना, बिल्कुल थी। वो तो हमने भी कहा है, उसके बाद एविडेंस आ गई थी। तो इसकी अब एक बैकग्राउंड और एक हिस्ट्री बन गई है। और जैसे उन्होंने कहा पहला धरना, दूसरा धरना और ये तीसरा धरना, तो इम्पोर्टेंस तो नज़र आ गया ना, क्योंकि उन्होंने साजिश का भी इशारा कर दिया है। ख्वाजा साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले किया कि कुछ लोग रह गए हैं पुरानी साजिश के जो अभी भी साजिश कर रहे हैं। और उस वक्त भी मीडिया का एक रोल था, कुछ हिस्सों, मीडिया के हिस्सों का। अब भी वो कह रहे हैं कि कुछ मीडिया के अंदर ऐसे हैं जिनके अलायंसेस बने हुए हैं कहीं और दुकानें लगाई हुई हैं। तो इसका ये मतलब है कि वो सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। तो ये 4 सीटों में से एक तो ये रीज़न था कि ये ऑल दीज 4 सीट्स आर इम्पॉर्टेंट। सेकंड ये था कि ये इमरान खान की सीट थी और इमरान बड़े नैरो मार्जिन से हारा था, 10-12 हज़ार वोट से, ऐसे ही था ना? हाँ, नहीं वो बिल्कुल 8,500 से। हाँ, तो इतनी स्मॉल मार्जिन जो है, इट्स वर्थ एजिटेटिंग। तो उसने, और वो इमरान खान था। तो एक तो ये, दूसरा ये कि दूसरी तरफ कौन था? दूसरी तरफ अयाज सादिक था, जो कि स्पीकर बन गया जाके नेशनल असेंबली का। बहुत बड़ी हस्ती होती है आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट, इनफैक्ट ही इज द सीनियर मोस्ट। तो अगर अयाज सादिक डी-सीट हो जाता है या हार जाता है इलेक्शन, तो ये नून लीग के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा उसके लिए, जो कि धचका लगा उन्हें पहले लगा ना कि ये फिर से करनी पड़ गई। अब अगर हार जाते हैं तो वो उनका जो मौक़िफ़ है कि हम पहले भी जीते थे, अब भी जीत के दिखाएंगे, कोई धांधली नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। इमरान खान साहब शोर डाल देंगे कि पहले धांधली हुई थी, अब देखिए हमने करवाई है, फौज आई हुई थी और रेंजर्स आए हुए थे, तो अब हम जीत गए हैं। और इसकी वजह इसका ये मतलब है कि ये एक सीट से वाजे हो गया, ये क्लियर हो गया कि बाकी 4 सीटों में भी हुआ और बाकी 4 सीटों के अलावा सारी जनरल इलेक्शन में भी हुआ। एक किस्म का ये पॉइंट बन गया है खान साहब के लिए कि इससे जुडिशल कमीशन की फाइंडिंग्स की छुट्टी कराई जाए, ईसीपी की छुट्टी कराई जाए, नैरेटिव को इससे वो तकवीर मिलती है, नैरेटिव रिवाइव हो जाता है। इससे खत्म हो गया था नैरेटिव जुडिशल कमीशन के बाद, धरनों के बाद, धरना 1 और धरना 2 के बाद, या आखिरी स्टेज थी ईसीपी की और जुडिशल कमीशन की, वो भी खत्म हो गई। अब वो उनके पास कोई और चारा नहीं रहा। तो ये एक बहुत बड़ा पैग है उनके लिए कि यहां अगर उनको कुछ, जैसे वो कहते हैं ना, क्लचिंग एट स्ट्रॉज,
ایک ڈوبتا ہوا شخص جب وہ ڈوب رہا ہوتا ہے تو اس کو کوئی چیز بھی ملے تو اس کو پکڑ لیتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے. تو خان صاحب کے لیے اس کی وہ حیثیت ہے, اسی لیے وہ خود آئے ہوئے ہیں, عمران آئے ہوئے ہیں اور یہاں کینوسنگ کر رہے ہیں اور دھن دنا رہے ہیں اور پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اور جیسے خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ انہوں نے اتنا پریشر ڈالا ہے کہ انہوں نے ای سی پی کو بیک فٹ پہ ڈال دیا ہے. ای سی پی however says کہ نہیں جی ہم کسی سیاسی جماعت کی وجہ سے ہم نے فیصلہ نہیں کیا. جو مرضی کہے وہ فیکٹس, سیاسی طور پہ آپ اور میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ای سی پی بیک فٹ پہ آ گئی. دیکھیے ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں جی یہ چاروں کے چاروں الیکشن کمیشنر جو ہیں پروونشلی ریزائن کریں, ہم نے اعتماد ہی نہیں ان میں. دوسری طرف اب اس الیکشن کیمپین پہ آج جو انہوں نے اسپیچ کی اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پہلے دھاندلی کروا کے الیکشن جتوائی تھی, اور یہ وہی کیانی صاحب ہیں جسٹس ریٹائرڈ جو کہ اب بھی وہاں چیف الیکشن کمیشن کے دفتر میں ون آف دی 4 ممبرز آف دی الیکشن کمیشن ہے. تو وہ ابھی بھی اسی بات کو گھما رہے, وہ نہیں تسلیم کرتے کہ انہوں نے جو الزام لگائے تھے وہ غلط ثابت ہو گئے, یو ٹرن لینی پڑ گئی, اب پھر ایک اور یو ٹرن لے کے ان کو ریوائیو کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں دس از دا ریئل ریزن کہ یہ ایک سمبولک چیز بن گئی ہے عمران خان کے لیے. اگر یہ عمران خان جیت جاتے ہیں, یہ پی ٹی آئی جیت جاتی تو عمران خان یہ کہہ سکے گا میں تو لڑا ہی نہیں, ہم نے ایک اور کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیا تھا, وہ بھی جیت گئے, اور انہوں نے پورا زور لگا دیا, سٹنگ گورنمنٹ تھی, اسٹیٹ مشینری پتہ نہیں کیا کیا تھا وغیرہ. تو عمران خان صاحب کے لیے سائیکولوجیکلی اٹ ول بی اے ویری بگ وکٹری. ہاؤ ایور اگر نون جیت جاتی ہے تو نون بھی یہی کہے گی کہ پہلے بھی یہی صورتحال تھی, ہم نے اپنی سیٹ دوبارہ لے لی, اور اگر اچھے مارجن سے جیتتی ہے تو پھر. مگر سوال یہ ہے کہ عمران خان, نون لیگ تو یہ کہے گی مگر اور تو کوئی بات نہیں کر سکتی, مگر عمران خان صاحب اگر جیت جاتے ہیں تو نون لیگ کو شرمندگی ہوگی کہ نہیں, بہت بڑا کہتے ہیں سیٹ بیک ہوگا, کہ بلدیاتی الیکشن بھی آ رہے ہیں نا, اور اس کا اثر اس پہ پڑے گا. مگر اگر عمران خان صاحب ہار جاتے ہیں, پی ٹی آئی ہار جاتی ہے, تو عمران خان صاحب اس رزلٹ کو بھی تسلیم نہیں کریں گے. اچھا یہ انہوں نے کہہ دیا ہے, انٹرسٹنگلی انہوں نے کہا ہے, ہاں انہوں نے اپنی اسپیچ میں آلریڈی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ دھاندلی ہوئے گی اور آپ نے محتاط رہنا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے وہ کرنا ہے فلاں. انہوں نے آلریڈی گراؤنڈ پریپیئر کرنی شروع کر دی ہے. ان سے کسی نے پوچھا ریسنٹلی کہ جی آپ جو نتائج ہیں جو بھی ہوں گے انہیں تسلیم کریں گے, تو انہوں نے کہا یہ میں آج تو نہیں کہہ سکتا, یہ تو اس دن میں پتہ چلے گا. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے اس پیگ کو نہیں چھوڑنا. یہ تو اسی لیے جب سعد رفیق کہتے ہیں کہ یہ دھرنے کا تیسرا دھرنا ہے, تو پھر مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس میں بھی کوئی وزن ہے جو وہ بات کہہ رہے ہیں. یا تو عمران خان صاحب کہہ دیں نا کہ جی ہم اس الیکشن کمیشن کے اندر کرنے جا رہے ہیں, یا بوائک آؤٹ کر دیتے. اگر یہ الیکشن کمیشن کو تسلیم نہیں کرتے, ان کو گالیاں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جب الیکشن رزلٹ آئے گا تو دیکھیں گے, ہم کہیں گے کہ جیتے ہیں ہارے ہیں, کہیں گے کہ یہ ٹھیک الیکشن تھی, یہ نہیں تھی, تو پھر تو اس کا مطلب نیت خراب ہے. مجھے تو نیت نہیں اچھی لگتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب اس الیکشن کو سیاسی طور پہ عمران خان صاحب بلنگ کر رہے ہیں اس کی, اور یہ تیسرا حصہ ضرور دھرنے کا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ عوام کیا فیصلہ کرتی ہے, کیا عوام یہ کنسپریسی تھیریز کو یقین کر کے, اور علیم خان صاحب جیسے بندے جو کہ الیکشن کمیشن, عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی الیکشن کمیشن نے ان کو نکال دیا تھا, ان کو کہا تھا کہ ہی از ون آف 4 پیپل جو لوگ کرپٹ ہیں, جنہوں نے پیسہ استعمال کر کے پارٹی الیکشنز کے اندر دھاندلی کی ہے. تو اگر اس قسم کے شخص کو عمران خان صاحب نے ٹکٹ دیا اور آ کے کینوسنگ کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از عمران خان صاحب کی طرف سے بھی ایک اشارہ ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ میں تو عام لوگوں کے لیے الیکشنز کروانا چاہتا ہوں تاکہ آپ جیسے لوگ جو سن رہے ہیں کہ آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ پارٹی میں آئیں اور آپ جیسے لوگ الیکشنز لڑیں, یہ بڑے بڑے سرمایہ دار, یہ فیوڈل جو کروڑوں روپے لگاتے ہیں, ان کو نکالا جائے. ایک طرف یہ, دوسری طرف وہ ایسے شخص کو ٹکٹ دیتے ہیں جس کے بارے میں خود وہ کہتے ہیں کہ اس نے اتنے کروڑ روپیہ شوکت خانم کو دیا, اتنے کروڑ روپیہ فلانی ہماری یونیورسٹی کو دیا, اتنے کروڑ روپیہ ہمیں دیا, اور اتنے کروڑ روپیہ وہ لگا رہے ہیں اس الیکشن پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی جو کہنا ہے وہ ایک ہے, حقیقت کچھ اور ہے. اور اس وقت اتنی سیاسی کروٹیں لی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے کہ وہ ڈیسپریٹ مجھے لگ رہے ہیں بالکل اس وقت. نعیم صاحب ایک بات آج بھی میں جنگ اخبار کے اوپر شاید غالباً کل بھی میں دیکھ رہا تھا کہ یہ بھی خبریں ہیں کہ جس طرح سے مسلم لیگ نون کو
کرنی چاہیے تھی سپورٹ یا کیمپین کرنی چاہیے تھی. اب ہم یہ بڑا لیٹ دیکھ رہے ہیں. ایم این ایز آئے ہیں, خواجہ صاحب آئے ہوئے تھے. یہ پہلے بڑا سست مومنٹم رہا ہے. کوئی 2-4 ایم این ایز جو ایاز صادق صاحب کے قریب ہیں وہ ڈور ٹو ڈور کیمپین کر رہے ہیں, جا رہے ہیں, لیکن اتنا کوئی بڑے ریلیز یا بڑے جلسے نہیں ہم نے دیکھے مسلم لیگ نون. بڑا اچھا پوائنٹ ہے آپ کا, بیکاز آپ کو یاد ہوگا کوئی 2 ہفتے پہلے یا 10 دن پہلے یا شاید پچھلے ہفتے ہی ہم نے یہ ایک پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے 2 سرویز کا ذکر کیا تھا. ایک گیلپ اور ایک اور پارٹی ہے اس کا سروے تھا NA122 کا, اور سرویز دونوں ایک جیسے تھے, پیرلل چل رہے تھے, دونوں الگ انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشنز نے کیے اور ریزلٹس مور اور لیس وہی تھے. موٹی موٹی بات یہ تھی کہ دونوں سرویز جو تھے یا پولسٹرز تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نون لیگ جو ہے وہ 50% to 55% ووٹ ملے گا اور پی ٹی آئی کو 30 to 35% ملے گا. تو وہ لیڈ دے رہے تھے بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی. اب جو یہ جب یہ نظر آ رہا ہے کہ اب نون لیگ جو ہے وہ they are throwing everything into it اور عمران خان بھی is throwing everything into it, تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ دونوں سائڈز یہ سمجھتی ہیں کہ یہ اب وہ ایک سٹیج آ گئی ہے کہ یہ کلوز فائٹ ہوگی. وہ اتنی بڑا عمران خان نے تو زور لگانا ہی تھا کیونکہ ان کی 35% تھے, تو انہوں نے جب زور لگایا تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے ساتھ لوگ باہر نکلے ہوں گے نا, اور کچھ لوگ متاثر ہوئے ہوں گے. تو اس کی وجہ سے اگر لیڈ نیرو ہو رہی ہے تو نون لیگ کا ظاہر ہے پھر انہوں نے سوچا ہوگا کہ اگر وہ اتنا زور لگا رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ ہماری لیڈ بہت تھوڑی رہ جائے. تو سو دے آر ناؤ آلسو پٹنگ ایوری تھنگ انٹو اٹ. سو اب یہ جو تجزیہ کار ہیں وہ تو اب جو لوگ جائیں گے وہاں کنسٹیٹیونسی میں وہ جا کے دیکھیں. کاش کہ کل پرسوں کوئی ایک اور پول ہو جائے, ہمیں پتہ چل جائے اس وقت وہاں کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ٹف فائٹ ہوئی تو نچلی سیٹ پہ ہوگی. یہ اوپر والی سیٹ ابھی بھی ایسے لگتا ہے کہ یہ ٹف فائٹ اگر ہوگی بھی تو نون لیگ شاید جیت جائے. مگر ابھی 7-8 دن رہ گئے ہیں اور دونوں سائڈز پورا زور لگا رہے ہیں. وہ پولز جو ہیں وہ 2 ہفتے پرانے ہیں اور اس لیے کچھ کہا نہیں جا سکتا. مگر یہی ہمارا کہنا کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا یہ شوز کے پی ٹی آئی جو ہے تھوڑی سی ابھری ہے اور نون لیگ کو تھوڑی سی پریشانی ہو گئی. اوکے, ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پر. جب بریک سے واپس آئیں گے گفتگو جاری رکھیں گے, اس کو ہمارے ساتھ رہے گا. پروگرام کے اس حصے میں بات ہو جائے افغانستان کی اندرونی صورتحال کی اور اس ایک خاص جو انٹرویو کی جو کہ افغانستان کے پریزیڈنٹ اشرف غنی نے دیا. نعیم صاحب, دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں. افغانستان کے اندر جو انٹرنلی ہو رہا ہے, کندوز اٹیک ہوتا ہے, اس کے بعد یہ چیز پروگریس کر رہی ہے, وہاں پر حالات انٹرنلی کیا ہیں, کیا کسی بھی انسٹیبلٹی جو افغانستان کے اندر ہو رہی ہے کیا اتنا آسان ہے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا دینا کہ یہ پاکستان کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ ایکچوئل جو قندوز کے اندر ہوا ہے اس کا ریزن کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے, بیکاز افغانستان کی حکومت اشرف غنی صاحب اور ان کی ساتھیوں کی یہی کوشش ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی حادثہ ہوتا ہے یا جو بھی کچھ ان کی کمزوریاں اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور سارا کھاتا جو ہے پاکستان کے اوپر کھول دیتے ہیں ان کا, اور سارا ملبہ جو ہے ان کے اوپر پھینک دیتے ہیں. دراصل قندوز میں جو ہوا اس کے جو عام لوگ ہے یا جو افغانستان کی حکومت جو کہنا چاہتی ہے وہ یہ کہنا چاہتی ہے امریکن چلے گئے ہیں یہاں سے اور ہم کمزور پڑ گئے ہیں, ہمارے پاس پیسے بھی کم ہیں, اوپر سے پاکستان حقانی نیٹ ورک اور ان سب کو سپورٹ کر رہا ہے اور ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں مگر ہمارے جو ایکسٹرنل الائز تھے وہ ہمیں چھوڑ گئے ہیں, اور جو ہمارے جنہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا مطلب پاکستان کہ ان کو روکیں گے وہ ان کو روک نہیں رہے ہیں. تو وہ اس قسم کی وہ ایکسپلینیشنز دے رہے ہیں. اور مگر اصلی بات کیا ہے؟ اصلی بات یہ بالکل نہیں ہے. دیکھیے ٹھیک ہے اگر امریکن فورسز وہاں ہوتی تو شاید اتنا آسان نہ ہوتا قندوز کے اوپر کا طالبان کا اٹیک کرنا, مگر سب بات یہ ہے کہ قندوز کو ڈیفینڈ کر لیتے, کسی اور شہر کو طالبان نے اٹیک کر کے لے لینا تھا. ہر جگہ کو تو نہیں اس طریقے سے وہ اٹیک کر سکتے, ڈیفینڈ کر سکتے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر 2 یا 3 بڑے سیریس پرابلمز ہیں. سب سے پہلا پرابلم تو یہ ہے کہ اشرف غنی اور عبداللہ یہ جو 2 صاحب ہیں یہ امریکنوں نے ان کو اکٹھا کر کے بٹھایا اور کوشش یہ تھی کہ یہ مل کے ایک کامن اسٹریٹجی اور پالیسی بنائیں گے, ریجنل اسٹریٹجی ویز اوی امریکہ, اسٹریٹجی ویز اوی دا ریجن میننگ ایران, پاکستان, انڈیا, چائنا, اینڈ اسٹریٹجی ود ان سائڈ افغانستان ویز اوی دا طالبان. کہ ایک اسٹریٹجی ہوگی, مل کے یہ کام کریں گے, یونٹی گورنمنٹ اس کو کہا تھا, اور پھر ہی جا کے مسائل حل ہوں گے. دراصل ایسے ہوا نہیں کیونکہ
اشرف غنی جو ہے وہ پشتون فیکشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, عبداللہ جو ہے ناردرن الائنس کو, اور ان کے ساتھ وارلارڈز ہیں, اور دونوں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں. یہ حالات اتنے خراب ہے کہ ابھی تک کیبنٹ نہیں بن سکی, سال ہونے کو جا رہا ہے ابھی تک کیبنٹ نہیں بنی ان کی, ڈیفنس منسٹر نہیں بنا ابھی تک, اور ڈیفنس از دا انٹرنل سیکورٹی اینڈ ڈیفنس از دا میجر ایشو, اتفاق نہیں ہو رہا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پالیسیز نہیں بنا پا رہے ہیں, کھینچا تانی ہو رہی ہے, کوئی کولیشن ہے نا, کولیشن ہے نہیں, مگر کولیشن میں بھی تو ایک اسٹریٹجک ایشو تو ہوتا ہے نا کہ گورنمنٹ کا یہ ڈائریکشن ہے آن دیز ایشو, وہی بھی نہیں ہو رہی, وہ نہیں ہو رہی, اس کے بغیر ایڈوکزم چل رہی ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے, اشرف غنی کہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مل کے ہم مذاکرات کرتے ہیں, عبداللہ کہتا ہے پاکستان کو ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا اور ہم انڈیا کے ساتھ تعاون کریں, انڈیا کو لے کے آئیں یہاں. کچھ لوگ وہاں کہتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ فل فلیش وار ہونا چاہیے, ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں پیس ٹاکس کر کے پاور شیئرنگ ہونی چاہیے. مطلب ہے کہ کوئی اگریمنٹ نہیں ہے کہ آپ نے کرنا کیا آگے, اور وہ اب اس کا جو اثر ہے وہ حکومت کے اوپر پڑ رہا ہے اور حکومت کمزور پڑتی جا رہی ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کے اندر ایک نیا لفظ, انگریزی کا نیا لفظ نہیں ہے, پرانا لفظ ہے مگر اس کا زیادہ استعمال ہو رہا ہے, کہ افغانستان کے اندر ایک کلیپٹوکریسی بن گئی ہے. بیوروکریسی کا تو سنا نا آپ نے, کلیپٹوکریسی کیا ہوتی ہے؟ کلیپٹوکریسی وہ ہوتی ہے کہ جب بیوروکریٹ اور اسٹیٹ کے جو آفیشلز ہیں وہ چوری کرنا شروع کر دیں, سیاستدان اتنے نہیں, اسٹیٹ کے جو آفیشلز ہیں وہ چور ہو جائیں. اب افغانستان کے اندر ایک بہت بڑا کلیپٹوکریسی کا پرابلم بن گیا کہ ریاست کے وہ لوگ, کوئی گورنر ہے, کوئی پولیس چیف ہے, کوئی انٹرنل سیکیورٹی کا فلانا ہے, یہ خود چوری کرنا شروع کر دی انہوں نے ریاست, اور لوگوں کے اوپر سے چوری کر رہے ہیں. یہ ریاست سے تو, ریاست کے پاس تو پیسہ ہی نہیں کچھ رہا, یعنی کہ وہ اسٹیٹ آفیشلز جو کہ اسٹیٹ چلاتے ہیں وہ ہی چوری کرنی شروع کر دی. اسٹیٹ تو کا جو ٹریجری ہے, جو خزانہ ہے, وہ تو خالی ہے. تو کیونکہ امریکہ نے وہ اس قسم کی فنڈنگ نہیں آ رہی, اور بہت بڑی اکنامک کرائسس ہونے جا رہی ہے وہاں. وہ ایک الگ پروگرام آپ کو کرنا چاہیے, کتنی بڑی اکنامک کرائسس ہو رہی ہے, اس کا پاکستان کے اوپر کیا اثر پڑے گا. مگر وہ بات کی بات, انہوں نے عوام سے چوری کرنی شروع کر دی. اب میں آپ کو ایک چھوٹا سی اگزامپل دوں, یہ بدخشان پروونس ہے جو وہاں بھی طالبان نے انروڈز کیے. وہاں کا جو گورنر ہے, یہ تھا ابھی ریسنٹلی اس کو ہٹایا, اب وہ غنی صاحب کا آدمی تھا, اور جو پولیس کا ہیڈ ہے وہ تھا عبداللہ کی اپوائنٹمنٹ. کمپرومائز کرتے ہیں نا, جیسے آپ اس کو لگا دیں ہم اس کو لگا دیں, وہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے, وہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے وہاں وہ, اور اس کے ساتھ جو سیکیورٹی اور پولیس جو ہے وہ کمزور پڑ رہی ہے. جو افغان نیشنل آرمی ہے وہ جب دیکھتی ہے کہ پولیس اور ایڈمنسٹریشن آپس میں لڑ رہے ہیں, لوگوں کے اوپر تشدد کر کے پیسے کھینچ رہے ہیں وہاں سے, یہ دو چیزیں اس کا اثر ہوتا ہے. ایک تو جو افغان نیشنل آرمی ہے وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہے, کہتی ہے اس ریاست کو ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ان لوگوں کو ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ماں جانے دے رہے ہیں. دوسرا یہ کہ عوام یہ کہتی ہے یار یہ تو طالبان سے بھی برے ہیں, کم از کم طالبان جو ہیں وہ امن تو لے آتے ہیں نا, جیسے بھی لاتے ہیں امن تو لے آتے ہیں, اور لوگوں کے اوپر تو تشدد نہیں کرتے نا, چوری نہیں کرتے. یہ تو لوگوں کے اوپر تشدد بھی کر رہے ہیں اور چوری بھی کر رہے ہیں. اوپر سے یہ لوگ کیا کرتے ہیں, جب آپس کے اندر یہ ڈویژن آف سپوائلز جو ہے اس کو جب چوری کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر لڑائی جھگڑے جب ہوتے ہیں تو یہ جاتے ہیں امریکنوں کے پاس. آپ گورنر ہیں, میں پولیس چیف ہوں, آپ امریکنوں کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں جی وہ فلانا بندہ چور ہے, وہ فلانا بندہ طالبان کے ساتھ ملا ہے, اس کو پکڑ کے اندر کر دیں. امریکن کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کر دیتے ہیں. وہ جو دوسرا ہے وہ جاتا ہے, وہ کہتا ہے جی وہ فلانا بندہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو پکڑے, امریکن اس کو اندر کر دیتے ہیں. تو ہو یہ رہا ہے کہ یہ اپنے انٹرنل فیوڈنگ جو گورنمنٹ کے اندر ہو رہی ہے, اور جو چور بیٹھے ہوئے ہیں گورنمنٹ کے اندر, اور جو بلیڈ کر رہے ہیں ریاست کو, دے آر ایکچولی ویکننگ دا اسٹیٹ. ود دا ریزلٹ دی افغان نیشنل آرمی کی موٹیویشن فارغ ہو چکی ہے, پولیس ٹوٹلی کرپٹ ہو چکی ہے, اور وہ تشدد کر رہی ہے, اٹس این ایلیمنٹ آف اپریشن. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہے افغانستان کے اندر, جس کو طالبان اب ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اور وہ جب اٹیک کرتے ہیں تو افغان نیشنل آرمی اس طریقے کے ساتھ, پولیس اور افغان نیشنل آرمی ڈیفینڈ نہیں کر پاتے اور بھاگ جاتے ہیں, ڈیزرٹ کر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار اس کے لیے ہم کریں, اور یہی ہوا یہی ہوا یہ قندوز میں, بالکل یہی ہوا. اور وارلارڈز چھوٹے چھوٹے نکل آتے ہیں, جن کو یہ ایک دوسرے کوئی کسی کو غنی کے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں, کسی کو دوسرے کر رہے ہیں, آپس میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, اسپوائلز آف. دیز آر دا ٹو فنڈامنٹل نیو ڈیولپمنٹس جو کہ اب غنی صاحب کو جو کمزور کر رہے ہیں اور اس یونٹی گورنمنٹ کو تباہ کر رہے ہیں. مجھے وائنڈ اپ کا کہا جا رہا ہے, ایک بات بڑی انٹرسٹنگ, اشرف غنی انٹرویو دیتے ہیں, کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ ہمارے کوئی برادرانہ تعلق نہیں ہے, یہ ریاست کا ریاست سے تعلق ہے.
آرمی چیف لنڈن میں ہوتے ہیں, تھنک ٹینک سے خطاب کرتے ہیں اور وہ وہاں پر کہتے ہیں کہ جی برادرانہ تعلقات ہیں افغانستان کے ساتھ, افغانیوں کے ساتھ. ڈفرینٹ. جی ہاں ڈفرینٹ, کیونکہ اشرف غنی کی پوزیشن بہت کمزور ہو گئی ہے. اشرف غنی سے حکومت چل نہیں رہی ہے, لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, پاکستان کو بلیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمیشہ یہ ہوتا رہا, اپنے آپ کی کمزوری ہو, غلطی ہو تو دوسرے کو بلیم کرنا. اب اشرف غنی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے کہا تھا کہ طالبان کے ساتھ بات چیت کروائیں گے اور یہ لڑائی جھگڑے ختم کروائیں گے. پاکستان کو 4 مہینے دیے تھے, اب 8-9 مہینے ہو گئے, انہوں نے کچھ نہیں کیا. وہ سارا پاکستان پہ ڈال رہے ہیں. اب وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اب وہ ہاتھ پیر مار رہے ہیں اور پاکستان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں تاکہ ان کو کچھ یہ نہ کوئی کہہ سکے, مگر اس کے ساتھ اندر اور بھی پرابلمز ان کے ہوں گے. اوکے, اس حوالے سے آنے والے پروگرام میں بھی ہم افغانستان کے حوالے سے بات کرتے رہیں گے. آج کے پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.